वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एपिडेमियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, दैट इज़ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन एंड डिजीज़ पैटर्न। बहुत ही इजी चैप्टर है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने समझनी है और इंशाल्लाह बहुत इजीली आपको समझ आएगा। इसमें जो हमने अल्फाज समझने हैं वो एक है ट्रांजिशन, एक है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी आपको पता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम डेमोग्राफी भी कहते हैं, लेकिन डेमोग्राफी थोड़ी सी अलग हो जाती है। ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ में चेंज आना, ठीक है। जैसे आप अगर कोई वीडियो एडिट कर रहे हो तो दो क्लिप्स जब आप एक साथ जोड़ते हो तो बीच में एक ट्रांजिशन के लिए एक गैप आता है, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जब एक वीडियो ख़त्म होगी दूसरी स्टार्ट होगी तो बीच में कौन सा आप ट्रांजिशन डालना चाहते हैं, ठीक है, उससे वो अच्छी लगती है ना वीडियो। इसी तरह ट्रांजिशंस का मतलब होता है चेंज लाना। तो अब जब हम एपिडेमियोलॉजी में ट्रांजिशंस की बात करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि एक आबादी में चेंज कैसे आता है, एक आबादी कैसे बढ़ती है, कैसे स्टेबल होती है, कैसे उसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारी चीज़ें कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, स्टेबल रहती हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांजिशंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है डिफरेंट एक थ्रू मैप, ठीक है, कि ये एक आबादी है, यहाँ से ये टुकड़ा अलग हो गया है तो मतलब यहाँ पे एक ट्रांजिशन आ गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये एक आबादी थी, यहाँ से ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गए, तो ये भी एक ट्रांजिशन का आपको बताया जा रहा है थ्रू अ मैप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया जा रहा है अबाउट डेमोग्राफी। व्हाट इज डेमोग्राफी? अगर हम वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ें, इट इज़ द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जब हम स्टैटिस्टिकल की बात करते हैं तो मतलब मैथमेटिकल, उसमें नंबर की हम बात करेंगे कि हम उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन यानी इंसान की आबादी कितनी है, ठीक है, उसका स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर साइज यानी उनका नंबर साइज, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर, किस जगह पे कैसी आबादी है, ठीक है, मेल ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस ओवर द टाइम ड्यू टू बर्थ, डेथ, माइग्रेशन एंड एजिंग। और उसमें वक्त के साथ साथ क्या चेंजेस आती हैं, जैसे उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं या कम पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं कम हो रही है, लोग वहाँ से जा रहे हैं या वहाँ आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, और कितने लोग वहाँ पे एजिंग की तरफ जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस लानी है ना, मतलब जो भी आप ये देख रहे हो ये पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आ रही है ओवर द टाइम, इस चीज़ को हम कहते हैं डेमोग्राफी। अब जब हम एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अंडरस्टैंड पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, डिजीज पैटर्न एंड हेल्थ केयर नीड्स। जब हम पॉपुलेशन को पढ़ते हैं या डेमोग्राफी को पढ़ते हैं तो इससे एपिडेमियोलॉजिस्ट को ये पैदा होता है कि वो पॉपुलेशन के डायनामिक्स को समझते हैं, यानी ये पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो कर रही है या किस तरीके से उसमें डेथ्स का रेशो है या बर्थ रेशो है, क्या है, ठीक है। उससे हमें उस बीमारी का या उस बीमारी नहीं सॉरी उस पॉपुलेशन का हेल्थ रेशो पता चलता है कि यहाँ पे हेल्थ कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एज लोग हैं, मतलब 80+ 70+ लोग ज़्यादा है, तो मतलब वो हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनको फूड सही से दिया जा रहा है, तो ही वो 70-80+ के ऊपर जा रहे हैं, तो यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी का पैटर्न क्या है, और उनको अगर कोई हेल्थ केयर की नीड है तो वो क्या है, ये सारी चीज़ें हमें डेमोग्राफी से पता चलती है। और डेमोग्राफी से कैसे पता चलेगी कि वहाँ पे हम आबादी के पैटर्न को देखेंगे कि आबादी किस तरीके से बढ़ रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या क्या है, तो उस हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रांजिशन को अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले एक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि आबादी में वो ट्रांजिशन आना, चेंज आना, ठीक है। अब इसमें हम कैसे बात करेंगे, शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स टू लोअर वन, कि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, यानी एक ऐसी आबादी जिसमें क्या होगा, लोग यानी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और जो जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर डेथ रेशो भी ज़्यादा है, यानी मरते भी ज़्यादा हैं, ठीक है। इससे कम लोअर की तरफ आना, जैसे कि बच्चे कम पैदा होंगे और डेथ रेट भी कम होगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में या तो ग्रोथ आएगी या फिर पॉपुलेशन स्टेबल होगी, यानी कि वो ना कम होगी ना ज़्यादा, बस स्टेबल चलती रहेगी।
تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈیموگرافک ٹرانزیشن میں ہائی برتھ ریٹ اور ہائی ڈیتھ ریٹ سے برتھ اور لوور ڈیتھ ریٹ کی طرف آتے ہیں، جس میں ہمیں کیا ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ پاپولیشن سٹیبل ہے یا پھر گرو ہو رہی ہے یا لو ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یعنی آبادی کے اندر ڈیتھ ریٹ اور برتھ ریٹ کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو ہم ڈیموگرافک ٹرانزیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ایپیڈیمیولوجیکل ٹرانزیشن دیکھیں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے، آبادی کیا اس میں ڈیزیز پیٹرن دیکھیں گے، ٹھیک ہے، بات آ رہی ہے نا سمجھ، مطلب ڈیموگرافک میں ہم کسی ڈیزیز کی بات نہیں کر رہے، اس میں بس ہم برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم ایپیڈیمیولوجیکل ٹرانزیشن کی بات کرتے ہیں اس میں ہم ڈیزیز پیٹرن کی بات کرتے ہیں کہ کسی آبادی میں ایک ڈیزیز جو صرف انفیکشن ہے، جیسے پہلے انفیکشنز ہوتے تھے، فار ایگزامپل فلو ہے، ٹی بی ہے، اسکن انفیکشنز ہے، یا کوئی اس طرح کے مسئلے جس سے لوگ فار ایگزامپل مرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ انفیکشن آگے جا کے کرونک ڈس آرڈرز میں کنورٹ ہو رہے ہیں، جس سے آگے جا کے فار ایگزامپل ایک بیماری جیسے کہ شوگر، بلڈ پریشر یا کینسر، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے مسئلے بن رہے ہیں۔ اب انفیکشس سے بیماریاں کہاں جا رہی ہے، کرونک مسئلے بن رہے ہیں، فار ایگزامپل ایک آبادی جس میں انفیکشنز ہے اور ایک آبادی جس میں کرونک مسئلے ہیں، تو وہ آبادی جو شفٹ کر رہی ہے انفیکشن سے کرونک مسئلوں کے اوپر، اس کو ہم کہتے ہیں ایپیڈیمیولوجیکل ٹرانزیشن، ٹھیک ہے، ڈیزیز از اے پرائمری کاز آف ڈیتھ، یعنی کہ اس میں لوگ بیماریوں کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ جب لوگ بیماریوں کی وجہ سے مرتے ہیں، یہاں پہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہے، اور ہمیں اس سے کیا پتہ چلے گا کہ ان کو ہیلتھ نیڈز کیا ہے، تو اسی طرح جو ایپیڈیمیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ کمپوننٹس یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ کچھ اس میں ٹرمینالوجیز ہے، جیسے پاپولیشن سائز کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹوٹل نمبر آف انڈیویجول ان اسپیسیفک جغرافیکل ایریا، ایک ایریا میں کتنے لوگ ہیں، ایک علاقے میں فار ایگزامپل 1000 لوگ رہتے ہیں، وہ اس کا پاپولیشن سائز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا پاپولیشن سٹرکچر، ایج اینڈ سیکس ڈسٹریبیوشن ود ان اے پاپولیشن سٹرکچر، اس میں کتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پاپولیشن سائز آ گیا، کتنے لوگوں کی ایج کیا ہے اور ان کا سیکس یعنی کہ جینڈر کیا ہے، فار ایگزامپل 1000 لوگوں میں سے 500 لوگ جو ہے، یا پھر آپ کیسے 300 لوگ فیمیل ہے، 700 جو ہے وہ میل ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں سے کچھ بچے ہیں 10 سال کے، کچھ 20 سال کے، کچھ 50 سال کے، کچھ 100 سال کے، تو جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں ان کا ایج اور ان کا جینڈر، یہ کیا کہلاتا ہے، پاپولیشن سٹرکچر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح پاپولیشن گروتھ ریٹ، یعنی کہ پاپولیشن کس طریقے سے بڑھ رہی ہے، دا ریٹ ایٹ وچ پاپولیشن انکریز اور ڈیکریز، پاپولیشن بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے، اس کو پاپولیشن گروتھ ریٹ کہتے ہیں، زیادہ ہے کم ہے، ٹھیک ہے۔ فرٹیلیٹی ریٹ، the number of live births per woman of a reproductive age، یعنی ایک معاشرے میں یا ایک آبادی میں ایک فیمیل کتنے بچے پیدا کر رہی ہے، اس کو فرٹیلیٹی ریٹ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس طرح کوئی فرٹیلیٹی ریٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو چائنا میں جو تھا کہ ایک کپل کو ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت تھی، ٹھیک ہے، تو وہ فرٹیلیٹی ریٹ کہلاتا ہے، یا پھر ابھی 2 ہو گیا شاید، ٹھیک ہے، زیادہ تر کنٹریز میں جو ہے وہ ایک کپل 2 بچے پیدا کر سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فرٹیلیٹی ریٹ، کہ ایک فیمیل کتنے بچے پیدا کر سکے، ایک فرٹائل فیمیل، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مورٹیلٹی ریٹ، دا فریکوینسی آف ڈیتھس ان اے پاپولیشن، ایک آبادی میں کتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، وہ مورٹیلٹی ریٹ کہلائے گا۔ مائگریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہجرت کرنا نا، یعنی ایک آبادی میں کتنے لوگ آ رہے ہیں یا کتنے لوگ جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مائگریشن، موومنٹ آف پیپل بٹوین جغرافیکل ایریاز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن بتایا گیا ہے which we already studied، کہ اس میں کیا ہے، as a theoretical model that described how population growth and demographic changes occur over time as a society develop economically and socially، یعنی ایک وقت کے ساتھ ساتھ جب ایک سوسائٹی میں اکنامیکلی پیسوں کے چینجز آتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل کچھ لوگ جو کہ امیر ہے، امیر لوگوں کی سوسائٹی ہے، تو اس میں ہیلتھ کا جو ریشو ہے یا ڈیموگرافیکل ٹرانزیشن جو ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور سوشلی لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا کیا ہے، تو جب ایک سوسائٹی میں پیسہ اچھا ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ وہاں کے لوگ امیر ہے، تو ان کا ڈیموگرافیکل ٹرانزیشن کچھ اور ہوگا بمقابلہ ان کے جن کو اکنامیکلی مسئلے ہیں، سوشلی مسئلے ہیں۔ تو جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں اوور ٹائم،
ٹھیک ہے، کہ ایک آبادی میں وقت کے ساتھ ساتھ کیا چینجز آتی ہیں، ایک پاپولیشن گرو ہو رہی ہے یا پھر وہ لو ہو رہی ہے، اس میں وقت کے ساتھ جو بھی چینجز آتی ہیں دیٹ از ڈیموگرافیکل ٹرانزیشن. ٹھیک ہے. اچھا یاد رکھیں کہ ہم بس چینجز کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہم کوئی بیماری ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، وہ ایپیڈیمیولوجیکل ٹرانزیشن کہلائے گا. It explains the transition from high birth and death rate to low birth rate and death rate. وہی بات کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہائی برتھ ریٹ سے لو برتھ ریٹ کی طرف آتے ہیں، لیڈنگ ٹو پاپولیشن اسٹیبلائزیشن. ظاہر ہے جب مطلب برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ لو ہوگی تو پاپولیشن کیا ہوگی، اسٹیبل ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسی طرح آپ کو یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہے ریلیونس آف ڈیموگرافک ٹرانزیشن میں بھی وہی ڈیزیز پیٹرن کی تو ہم نے بات کی تھی نا پہلے. ڈیزیز پیٹرن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چینجز ان پاپولیشن اسٹرکچر انفلوئنس دا پریویلنس آف ڈیزیز، یعنی ایک آبادی میں جب چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ڈفرینٹ طریقوں سے چینج ہوتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے کہ ایجنگ پاپولیشن جو ہے، جو لوگ زیادہ یعنی ایجڈ ہو رہے ہوتے ہیں، زیادہ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ کرونک ڈیزیزز کی طرف جاتے ہیں. فار ایگزامپل کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہے یا کینسر ہے یا شوگر ہے جو کرونک ہوتے ہیں، تو یہ ڈیزیز پیٹرن ان لوگوں میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ہیلتھ کیئر پلاننگ، پھر وہی بات کہ اس میں ہم ہیلتھ کیئر ان کو دیتے ہیں، ریسورسز کس طریقے سے یوز کرتے ہیں، ہیلپس ریسورسز اینڈ ایلوکیشن فار ہاسپٹل ویکسین وغیرہ جو ہوتے ہیں کہ ان کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کیسے پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے. پھر ایپیڈیمیولوجیکل شفٹ، یہ تو ہم نے بات کی پچھلے، وہی بات یہاں پہ دکھائی گئی ہے. لیکن جو ڈیموگرافیکل ٹرانزیشن ماڈل ہے اس کے کچھ سٹیجز ہیں، جس میں سب سے پہلے سٹیج 1 ہے. سٹیج 1 میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی آبادی کی بات کرتے ہیں تو اس میں نارملی برتھ ریٹ ہائی ہوتا ہے اور ڈیتھ ریٹ بھی ہائی ہوتا ہے، یعنی جتنے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی لوگ مرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ پاپولیشن کی جو آبادی ہے وہ سلولی گرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پری انڈسٹریل ایرا، یعنی پرانے لوگوں کی جو آبادی تھی اس میں بچے بھی زیادہ پیدا ہوتے تھے. ٹھیک ہے. لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے تھے لیکن لوگ مرتے بھی تھے. ٹھیک ہے. تو آبادی اتنی زیادہ مطلب سلولی بڑھتی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں پری انڈسٹریل، تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. پھر آتا ہے سٹیج 2 جس میں فالنگ ڈیتھ ریٹ. فالنگ ڈیتھ ریٹ اس کو آپ ڈیولپنگ سٹیج بھی کہہ سکتے ہو، جس میں ڈیتھ ریٹ جو ہے یعنی مرنا جو ہے وہ کم ہو گیا، یعنی لوگوں کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل ہو گئی. جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل ہو گئی، سینیٹیشن وغیرہ. پاپولیشن جو ہے وہ گروتھ ان کی ریپڈ ہو گئی کیونکہ بچے زیادہ پیدا ہو رہے تھے اور کیا کہتے ہیں ڈیتھس کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں اور ڈیتھس کم ہو رہی ہے، اسی لیے پاپولیشن جو ہے وہ ریپڈلی گرو کر رہی ہے. جیسے کہ مینلی افریقن کنٹریز جو ہے ان میں پایا جاتا ہے. یہ چیز آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہے تو آپ یاد رکھیں افریقن کنٹریز. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے سٹیج 3. ٹھیک ہے. جس کو آپ انڈسٹریلائزنگ سٹیج بھی کہہ سکتے ہو، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے ڈکلائننگ برتھ ریٹ، یعنی کہ جو بچے پیدا کرنے کی جو شرح ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ریٹ ہے وہ کم ہو گیا. جب وہ کم ہو گیا تو کیوں کم ہو گیا، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے. لوگ ایجوکیشن کی طرف زیادہ آ گئے. ٹھیک ہے. شہروں کی آبادی بڑھتی گئی، اربنائزیشن. ٹھیک ہے. فیمیل امپلائمنٹ، یا جو فیمیلز تھی انہوں نے جاب کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو وہ جاب کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ بچے نہیں پیدا کر سکتے، اسی لیے کیا ہو گیا، جو برتھ ریٹ ہے وہ کم ہو گیا. اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ جب برتھ ریٹ کم ہو جائے گا تو پاپولیشن سلو ہوگی کیونکہ بچے کم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ نہیں پیدا ہو رہے تو پاپولیشن سلو ہو جائے گی. پھر آئے گا سٹیج 4. سٹیج 4 میں لو برتھ ریٹ تو ہے لیکن ڈیتھ ریٹ بھی کم ہو جائے، یعنی دونوں کے دونوں کم ہے. تو جب بچے پیدا کم ہو رہے ہیں اور مر بھی کم رہے ہیں، یعنی لوگ مر بھی کم رہے ہیں اور بچے بھی پیدا کم ہو رہے ہیں، تو وہ سٹیبل ہوگا، وہ پاپولیشن ایکول، یعنی کہ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں فار ایگزامپل اتنے ہی لوگ مر رہے ہیں، یا اگر بچے کم پیدا ہو رہے ہیں تو لوگ بھی کم مر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پاپولیشن کیا ہوگا، may lead to زیرو. زیرو مطلب اس میں کوئی چینجز نہیں آ رہے. یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے کم پیدا ہو رہے ہیں لیکن لوگ اس کے مقابلے میں تھوڑے سے زیادہ مر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نیگیٹو گروتھ ہو سکتی ہے. نیگیٹو گروتھ مطلب یہ کہ آبادی میں کمی آنا. جیسے کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کی آبادی میں کمی آ گئی تھی. میں نے آپ کو چائنا کی اگزامپل دی کہ پہلے وہ کیا کرتے تھے، ایک کپل کو ایک بچے کی اجازت تھی کہ آپ ایک بچہ پیدا کر سکتے ہو، لیکن
ان اس چیز کو فالو کرتے ہوئے ان کی آبادی میں کمی آ گئی، حالانکہ ابھی بھی ان کی آبادی کافی ہے، لیکن ان کے ملک کے حساب سے ان کی آبادی میں کمی آنا شروع ہو گئی. اسی لیے انہوں نے کیا کیا، ہر کپل کو 2 بچے پیدا کرنے کی اجازت دی. اچھا، جاپان نے یہ چیز کی تھی، جرمنی نے، ایک ملک اور تھا، ابھی میں اس کا نام بھول رہا ہوں، شاید فن لینڈ تھا یا کوئی تھا. انہوں نے کیا کیا تھا، یہی پالیسی اپنائی تھی کہ بچے ایک پیدا کرنا ہے یا پھر بہت کم پیدا کرنے. اس کی وجہ سے ان کی آبادی نیگیٹو میں چلی گئی تھی، یعنی بالکل کم ہو گئی تھی. اسی لیے پھر وہ جو لوگ دوسرے کنٹری سے آتے تھے ان کے ساتھ جو ہے اپنی فیمیلز کی شادیاں کرواتے تھے. تو ڈیموگرافک ٹرانزیشن یعنی کہ آبادی میں چینجز آنا، ٹھیک ہے، اور یہ چینجز کئی طریقوں سے ہو سکتی ہیں جس میں ہم نے بات کی. یا تو برتھ ریٹ ہائی ہے اور ڈیتھ ریٹ بھی ہائی ہے، پھر ڈیتھ ریٹ فال کر گیا یعنی کہ کم ہو گیا، پھر برتھ ریٹ فال کر گیا اور پھر دونوں ہی کم ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس میں ڈفرنٹ. اچھا، ایپیڈیمیولوجیکل ٹرانزیشن وہی بات کہ چینج ان ڈیزیز، ایک انفیکشس سے کرونک میں چلے جانا، اور یہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو اس کا ڈفرنٹ طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ یعنی کہ اس میں چینجز کس وجہ سے آئی، یا پھر انفیکشس ڈیزیز میں کرونک میں کنورٹ ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ہو گئی، یا پھر اگر کسی کنٹری نے اس کو امپروو کیا ہے اور وہاں پہ ڈیتھ ریٹ کم ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. اچھا، اب یہاں پہ آپ کو یہ چارٹ دکھایا گیا ہے، اس میں زیادہ کچھ مشکل نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے اس میں ہے ایج آف پیسٹلنس اینڈ فیمین، ٹھیک ہے. فیمین، فیمائن، جس طرح بھی آپ بول دو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، فیمائن کا مطلب عام زبان میں ہم پہلے بولتے تھے قحط یا گھات، لوگ بولتے تھے. آسان الفاظ میں کھانے پینے کی کمی آنا، ٹھیک ہے، کھانا پینا لوگوں کو نہ ملنا، وہ فیمائن یا فیمین کہلاتا ہے. اچھا، تو پہلے کے جو لوگ تھے، یا پہلے جو مطلب جو لوگ مرتے تھے وہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مرتے تھے، ٹھیک ہے. اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے یا پھر گندا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈفرینٹ بیماریاں پھیلتی تھی. تو اس کو ایج آف پیسٹلنس یا فیمائن کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا تھا، ہائی مورٹیلٹی یعنی لوگ زیادہ مرتے تھے، لو لائف ایکسپیکٹینسی لوگوں کی زندگی کم تھی، ٹھیک ہے. اور سلو گروتھ پاپولیشن جو ہے وہ بہت سلولی بڑھ رہی تھی، کیونکہ ڈیتھ ریٹ اور برتھ ریٹ بہت کم ہو رہی تھی نا. اچھا، اب اس میں لوگ کیوں مرتے تھے، کاز آف ڈیتھ کیا تھا، انفیکشس ڈیزیزز، کوئی ایسی بیماریاں، ٹھیک ہے، انفیکشس بیماریاں جس کی وجہ سے. فیمائن یعنی قحط کی وجہ سے، کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے، یا پور سینیٹیشن گندگی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آیا ایج آف ریسیڈنگ پینڈیمکس جو بیماری آپ کو پتہ ہے جو پوری دنیا میں پھیلتی ہے. تو اس میں وہ کیا ہو گیا، ریسیڈ کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا. تو وہ بیماریاں، وہ انفیکشس ڈیزیز، وہ ساری چیزیں کم ہو گئی. جب یہ کم ہو گئی تو کیا ہوگا، مورٹیلٹی یہاں پہ زیادہ تھی نا، اب یہاں پہ کیا ہوگی، کم ہو جائے گی. ڈکلائننگ مورٹیلٹی کم ہو گئی. رائزنگ لائف ایکسپیکٹینسی، جن لوگوں کی جو عمر تھی نا وہ بڑھ گئی. جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ 40 سال تو ابھی 60 سال ہو گئی. اور پاپولیشن ریپڈلی بڑھنا شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو بیماریاں تھی وہ کم ہو گئی. اب یہاں پہ ایپیڈیمکس یعنی کہ وہ بیماریاں ڈکلائن ڈیو ٹو امپروو سینیٹیشن، لوگوں میں صاف صفائی کا وہ کنسیپٹ آ گیا سینیٹیشن کا، ٹھیک ہے، گھروں سے گندا پانی نکلنے کا وہ سارا کانسیپٹ آ گیا. ہائیجین اینڈ نیوٹریشن، یہ ساری چیزیں اچھی ہو گئی تو لوگوں کی جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے وہ بڑھ گئی، ٹھیک ہے. پھر آیا نمبر 3 اسٹیج، ایج آف ڈی جنریٹو ان مین میڈ ڈیزیز. ڈی جنریٹو آپ کو پتہ ہے نا، جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہے، جیسے کہ اسٹروک، فالج جس کو کہتے ہیں، یا برین ٹیومرز، یا پھر کینسر، یہ ساری چیزیں. تو اس میں بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مورٹیلٹی میں کمی آ گئی. کنٹینیو ڈکلائن مورٹیلٹی یعنی وہ مورٹیلٹی کا مطلب کیا ہے، ڈیتھ ریٹ نا، وہ کم ہو گئی. فردر انکریز ان لائف ایکسپیکٹینسی، وہی بات، اور پاپولیشن سلولی بڑھنے لگی. اب یہاں پہ جو لوگ مر رہے تھے وہ زیادہ تر کرونک ڈیزیز کی وجہ سے، جیسے ہارٹ اٹیک، کینسر، یا لائف سٹائل جو مسئلے تھے، شوگر وغیرہ، ان کی وجہ سے مر رہے تھے، ٹھیک ہے. اب پھر ہم نے کیا کیا، اس چیز کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا سیکھا، وہ ہے ایج آف ڈیلیڈ ڈی جنریٹو ڈیزیز. تو پھر مورٹیلٹی کنٹینیوز ٹو ڈکلائن، اس میں بھی ڈیتھ ریٹ کم ہونا شروع ہو گئی، اور میڈیکل ٹیکنالوجیز وہ ساری چیزیں آ گئی. لیکن پھر بھی کچھ ڈیزیز ایسی تھی جیسے کہ کینسر اسٹیج 3 اسٹیج 4 پہ پھر وہ انکنٹرولبل ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس میں ہم نے وہ کیا، بٹ آن سیٹ از ڈیلیڈ، لیکن ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں ابھی بھی. یعنی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کینسر نہ ہو، ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ہم اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ
آیا ایج آف ری ایمرجنگ انفیکشن ڈیزیز، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بیماریاں پھر سے آنا شروع ہو گئی دوبارہ، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے ختم ہو چکی ہوتی ہیں، کچھ وقت بعد پھر سے آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کرونا وائرس یا پھر اس طرح کے کوئی نہ کوئی پینڈیمکس آتے ہیں جو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. سم انفیکشس ڈیزیز ری اپیئر ڈیو ٹو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس. کچھ انفیکشس ڈیزیز جو پہلے ختم ہو چکی تھی اب دوبارہ ری اپیئر ہوتی ہیں، دوبارہ آتی ہیں، جیسے کہ ٹیوبرکلوسز، HIV، ایڈز، ڈرگ ریزسٹنٹ، یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو لوگوں میں پھر سے وہ چینجز آتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، لوگ اس کی وجہ سے مرتے ہیں اور ایپیڈیمیولوجیکل شفٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں مینلی آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک ایج آف پیسٹلنس سے لے کے، یعنی بہت پرانے وقت سے لے کے ابھی تک آبادی میں کیا کیا چینجز آئے اور کس طریقے سے مورٹیلیٹی ریٹ جو ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ انفیکشس ڈیزیز سے کرونک کی طرف کیسے جو ہے وہ لوگ آتے گئے اور کس طریقے سے ان میں چینجز آئی، ٹھیک ہے، جس کو ہم ایپیڈیمیولوجیکل ٹرانزیشنز کہتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو وہ ساری چیزیں دوبارہ بتائی، جیسے امپروو سینیٹیشن. اگر آپ فوڈ سیکیورٹی، آپ کا پبلک ہیلتھ صحیح ہے تو آپ کی پبلک جو پاپولیشن ہے وہ گرو کرے گی، آپ بیٹر نیوٹریشن، سینیٹیشن وغیرہ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے اور انفیکشس ڈیزیز میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے، جیسے کولیرا، اسمال پاکس، ٹیوبرکلوسز، وہ ساری چیزیں کم ہوں گی. پھر اسی طرح دوسرا کام کیا ہوگا، آپ کی مورٹیلیٹی یعنی ڈیتھ ریٹ کم ہو جائے گی، فرٹیلیٹی بھی تھوڑی بہت کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا، فرٹیلیٹی اور مورٹیلیٹی ڈکلائنز فرسٹ. انفینٹ اینڈ چائلڈ سروائیول ریٹس امپروو لیڈنگ ٹو ریپڈ پاپولیشن گروتھ. وہی بات کہ پاپولیشن بڑھتی ہے. لیٹر فرٹیلیٹی ڈکلائن ود اربنائزیشن. اور یہی چیز جس سے کہ ہم نے پہلے بات کی، ایجوکیشن زیادہ ہوئی، شہر بڑھ گئے، فیملی پلاننگ لوگوں نے شروع کی، تو اس کی وجہ سے فرٹیلیٹی یعنی بچے پیدا کرنا بھی لوگ کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آتا ہے شفٹ ان ڈیزیز برڈن، یعنی کہ وہ جو چینجز آتے ہیں اس میں انفیکشس سے کرونک میں چینج ہونا، اور یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی یہ جو ٹیبل ہم نے پڑھا یہ وہی چیز دوبارہ آپ کو یہاں پہ بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے. پاپولیشن پیرامڈ کا بتایا گیا ہے. ایسا کرتے ہیں، یہ ہم یہاں کے بعد پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے. کے لیے یہ کافی ہے، اباؤٹ 22 منٹس کی ویڈیو ہو چکی ہے. نیکسٹ ہم اس میں پارٹ 2 میں دیکھیں گے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. بائے.